जो इल्म से हो मुत्तसिफ बुलंदियों से जा मिले, उठा कलम दवात चल दे रास्ताए इल्म में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल। हम अन्नहवुल कबीर पढ़ रहे हैं। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अन्नहवुल कबीर से मफ़ूल बिही के ताल्लुक़ से पढ़ेंगे। मफ़ूल बिही किसे कहते हैं, मफ़ूल बिही की तारीफ़ क्या है, नीज़ मफ़ूल बिही की कितनी और कौन कौन सी किस्में हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके ताल्लुक़ से पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबक नंबर 30, मफ़ऊल बिही का बयान। सबसे पहले मफ़ऊल बिही की तारीफ़ बयान कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें तारीफ़ ही मालूम ना हो तो हम इसके ताल्लुक़ से मज़ीद बातें नहीं समझ सकते। इसी वजह से सबसे पहले तारीफ़ बयान कर रहे हैं कि मफ़ऊल बिही किसे कहते हैं। मफ़ऊल बिही की तारीफ़ वो इस्म जिसके मदलूल पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़े हो रहा हो। जिस इस्म के मदलूल पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़े हो रहा हो उसे मफ़ऊल बिही कहते हैं। लेकिन आम तौर पर इसकी तारीफ़ यूँ बयान कर दी जाती है कि मफ़ऊल बिही वो इस्म है जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़े हो। हालांकि किसी इस्म पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़े नहीं होता, बल्कि इस्म के मदलूल पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़े होता है। इसी वजह से ये जो तारीफ़ लिखी है इस तारीफ़ को अच्छी तरह याद कर लें, ठीक है। मफ़ऊल बिही किसे कहते हैं, मफ़ऊल बिही उस इस्म को कहते जिसके मदलूल पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़े हो रहा हो। जैसे दरबा ज़ैदुन अमरन, इस मिसाल में अमरन मफ़ऊल बिही है, क्योंकि अमरन का जो मदलूल है उस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़े हो रहा है। दरबा ज़ैदुन अमरन का माना है ज़ैद ने अम्र को मारा, ठीक है। तारीफ़ के बाद अब मफ़ऊल बिही की अक़साम बयान कर रहे हैं। इसकी अक़साम, मफ़ऊल बिही की दो किस्में हैं। नंबर 1 मफ़ऊल सरीह, नंबर 2 मफ़ऊल गैर सरीह। मफ़ऊल सरीह से मुराद क्या है और मफ़ऊल गैर सरीह से मुराद क्या है, अब हर एक को बयान कर रहे हैं। मफ़ऊल सरीह जब इसमें ज़ाहिर या इसमें ज़मीर मफ़ऊल बन रहा हो, इसमें ज़ाहिर या इसमें ज़मीर मफ़ऊल बने तो उसे मफ़ऊल सरीह कहते। अब मिसाल दे कर के वज़ाहत कर रहे हैं। जैसे दरबा ज़ैदुन बकरन में बकरन, दरबा ज़ैदुन बकरन में बकरन पर बकरन का जो मदलूल है, क्योंकि उस पर फ़ाइल का फ़िल वाक़े हो रहा है, इसी वजह से लफ्ज़ बकरन मफ़ऊल बिही है। और क्योंकि बकरन इसमें ज़ाहिर है, इसी वजह से दरबा ज़ैदुन बकरन में बकरन मफ़ऊल सरीह है। और दरबतुहु में हा ज़मीर मफ़ऊल वाक़े हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ज़मीर मफ़ऊल बन रही है, इसी वजह से ये भी मफ़ऊल सरीह है। चाहे इसमें ज़ाहिर मफ़ऊल बने या इसमें ज़मीर मफ़ऊल बने तो मफ़ऊल सरीह कहलाएंगे, ठीक है। इसमें ज़ाहिर और इसमें ज़मीर में से कोई भी मफ़ऊल बने तो वो मफ़ऊल बिही सरीह है। गैर सरीह, गैर सरीह किसे कहते हैं, जब जुमला मुफ़रद की तावील में होकर मफ़ऊल बने। जुमला मुफ़रद की तावील में होकर मफ़ऊल बने। जैसे अलिमतु अन्नका मुज्तहिदुन, इस मिसाल में अन्नका मुज्तहिदुन ये जुमला मुफ़रद की तावील में होकर अलिमतु फ़ेल का मफ़ऊल बन रहा है। मैंने जाना कि तू मुज्तहिद है, मैंने क्या जाना कि तू मुज्तहिद है, असल में था अंता मुज्तहिदुन। अन की वजह से अन्ना दाखिल किया गया तो यहाँ पे काफ ज़मीर आ गई, ठीक है। अन्नका मुज्तहिदुन, अन्ना को हटा देंगे तो क्या होगा, अंता मुज्तहिदुन। अंता मुज्तहिदुन एक जुमला है, तो जुमला अन्ना के ज़रिए से मुफ़रद की तावील में होकर अलिमतु का मफ़ऊल बिही बन रहा है, तो ये मफ़ऊल बिही गैर सरीह है। अगर जुमला मुफ़रद की तावील में होकर मफ़ऊल बने तो ये मफ़ऊल गैर सरीह होगा। जब जुमला मसदर की तावील में होकर मफ़ऊल बने, ठीक है। पहली सूरत क्या कि जुमला मुफ़रद की तावील में होकर मफ़ऊल बने तो मफ़ऊल बिही गैर सरीह। इसी तरह अगर जुमला मसदर की तावील में होकर मफ़ऊल बने तो भी मफ़ऊल बिही गैर सरीह। जैसे ज़ननतुका अन तज्तहिदा, अन तज्तहिदा ये इज्तिहाद के माना में है, अन तज्तहिदा जो है इज्तिहाद के माना में है, ठीक है।
تو تجتہدہ یہ مکمل جملہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، فعل مضارع ہے، اس میں ضمیر پوشیدہ ہے، تو یہ مکمل ایک جملہ ہے۔ لیکن ان کی وجہ سے یہ مصدر کی تعویل میں ہو کر مفعول بن رہا ہے، تو یہ مفعول بھی غیر صریح ہے۔ یا جب کوئی اسم حرف جار کے واسطے سے مفعول بنے، جیسے مررت بزیدن، مررت بزیدن میں زید مفعول ہے لیکن صراحتاً مفعول نہیں ہے بلکہ با حرف زر کے واسطے سے ہے، تو یہ مفعول بھی غیر صریح، ٹھیک ہے۔ چاہے جملہ مفرد کی تعویل میں ہو کر مفعول بنے، یا جملہ مصدر کی تعویل میں ہو کر مفعول بنے، یا کوئی اسم حرف جار کے واسطے سے مفعول بنے، تو ان تینوں صورتوں میں مفعول غیر صریح کہلائے گا۔ اب چند قواعد بیان کر رہے ہیں۔ بسا اوقات ایک ہی عبارت میں مفعول صریح اور غیر صریح دونوں موجود ہوتے ہیں، یعنی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک عبارت میں مفعول صریح بھی ہوتا ہے اور مفعول غیر صریح بھی ہوتا ہے۔ اب مثال دے کر کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں، جیسے ادُّ الامانات الی اہلھا۔ دیکھیے ادُّ الامانات الی اہلھا کا معنی ہے امانتوں کو ان کے مالکوں کے سپرد کرو، ٹھیک ہے، مالکوں کو دے دو۔ یہاں امانات مفعول صریح ہے اور اہلھا مفعول غیر صریح ہے، کیونکہ اہلھا الی حرف جر کے واسطے سے مفعول بن رہا ہے، اس لیے یہ مفعول غیر صریح ہے۔ ایک فعل کے متعدد مفعول ہو سکتے ہیں، یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فعل تو ایک ہو لیکن اس کے مفعول بھی متعدد ہوں، جیسے اعطیت الفقیر درہما، میں نے فقیر کو ایک درہم دیا۔ تو اس مثال میں دیکھیے الفقیرہ مفعول بھی اول، درہما مفعول بھی ثانی، یعنی اعطیت فعل کے دو مفعول بھی آ گئے۔ وہی بیان کر رہے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک فعل کے متعدد مفعول ہوں، جیسے اعطیت الفقیرہ درہما میں الفقیرہ اور درہما دونوں مفعول بھی ہیں اور دونوں مفعول بھی صریح ہیں۔ مفعول بھی فعل اور فاعل سے پہلے آ سکتا ہے، یعنی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ مفعول بھی فعل اور فاعل سے پہلے آ جائے۔ مفعول بھی کا اصل مقام تو یہ ہے کہ وہ فاعل کے بعد آئے، ٹھیک ہے، فعل اور فاعل کے بعد آئے، لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مفعول بھی فعل اور فاعل سے پہلے آ جائے، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیے ایاک نعبد میں ایاک یہ مفعول بھی ہے، نعبد فعل ہے، اس میں نحن ضمیر فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے یہاں پہ ایاک جو مفعول ہے وہ پہلے آ رہا ہے، اس طرح ایاک نستعین میں بھی ایاک جو کہ مفعول ہے وہ پہلے آ رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مفعول بھی بعض اوقات فعل اور فاعل سے پہلے آ جاتا ہے۔ اب دیکھیے مشق حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مشق درج ذیل عبارات میں موجود مفعول کی پہچان فرمائیں، یعنی یہاں جو عبارات مذکور ہیں ان میں مفعول کون ہے اس کی پہچان کریں اور قواعد کی نشاندہی کریں، یعنی کون مفعول صریح ہے کون مفعول غیر صریح ہے اسے بتائیں۔ دیکھیے پہلا جملہ ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اس مثال میں الداؤد مفعول ہے، ورثہ فعل، سلیمان فاعل، داؤد نہیں خالی داؤد جو ہے یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے، اور مفعول صریح ہے کیونکہ یہ اس میں ظاہر ہے، اور آپ نے پڑھا کہ اگر اس میں ظاہر مفعول بنے تو مفعول صریح کہلاتا، اس لیے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ میں داؤد مفعول صریح ہے۔ نمبر 2 وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اس مثال میں ابراہیم مفعول ہے، ربہ فاعل ہے، ٹھیک ہے، ابتلا فعل اور ابراہیم مفعول، ربہ فاعل جو کہ بعد میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی مفعول صریح ہے کیونکہ ابراہیم اسم ہے، اس میں ظاہر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر اس میں ظاہر مفعول بنے تو مفعول صریح کہلاتا ہے۔ نمبر 3 فریقاً کذبتم، اس مثال میں فریقاً مفعول بھی ہے جو کہ مقدم ہے کیونکہ آپ نے پڑھا مفعول بھی کبھی فعل اور فاعل سے پہلے آ جاتا ہے، تو فریقاً یہاں پہ فعل اور فاعل سے پہلے آ گیا ہے، فریقاً کذبتم، ایک فریق کو تم نے جھٹلایا۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ جو ہے جملہ نمبر 4 ہے، اس میں اعطیناک کا میں جو کاف ضمیر ہے یہ مفعول بھی ہے، اس طرح الکوثر یہ بھی مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ دو مفعول ہیں، پہلا مفعول ہے کاف ضمیر اور دوسرا مفعول ہے الکوثر، اور دونوں مفعول بھی صریح ہیں کیونکہ
پہلا جو مفعول ہے وہ ضمیر ہے اور دوسرا مفعول اس میں ظاہر ہے، اور آپ جانتے ہیں چاہے اس میں ضمیر مفعول بنے یا اس میں ظاہر مفعول بنے تو یہ مفعول صریح کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کاف اور کوثر دونوں مفعول بہ ہیں اور مفعول بہ صریح ہیں۔ نمبر 5، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق کیا نا موسیٰ کو کتاب عطا کی۔ اس مثال میں آتینا فعل، موسیٰ مفعول بہ اول، الکتاب مفعول بہ ثانی۔ ہم نے عطا کی کس کو؟ موسیٰ کو، تو مفعول بہ اول، کیا عطا کی؟ کتاب، کتاب ہے مفعول بہ ثانی، اور یہ دونوں مفعول بہ صریح ہیں کیونکہ دونوں اس میں ظاہر ہیں۔ نمبر 6، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ اس مثال میں الطعام مفعول بہ صریح ہے کیونکہ اس میں ظاہر ہے۔ نمبر 7، وَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اس مثال میں جعلناہ میں جو ہا ضمیر ہے یہ مفعول بہ ہے، ہوا منصورہ یہ ترکیب توصیفی ہو کر مفعول بہ ثانی، ٹھیک ہے۔ جعلناہ ہباء منصورا، اس مثال میں ہا ضمیر، جعلناہ میں ہا ضمیر یہ پہلا مفعول، ہباء منصورا بترکیب توصیفی ہو کر یعنی موصوف صفت مل کر مفعول بہ ثانی۔ نمبر 8، علمت ان زیدا مسافر، میں نے جانا کہ زید مسافر ہے۔ اس مثال میں ان زیدا مسافر یہ مفعول بہ ہے اور مفعول بہ غیر صریح ہے کیونکہ ان زیدا مسافر یہ مفرد کی تعویل میں ہو کر مفعول بن رہا ہے۔ ان کی وجہ سے زید مسافر جو جملہ تھا وہ مفرد کی تعویل میں ہو گیا اور اب مفعول بن رہا ہے، جس کی وجہ سے مفعول بہ غیر صریح ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں جملہ اگر مفرد کی تعویل میں ہو کر مفعول بنے تو مفعول بہ غیر صریح کہلاتا۔ نمبر 9، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، اس مثال میں تبارک فعل ہے، الذی اس میں موصول، جعل الی الآخر جو ہے یہ صلہ، اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر فاعل، ٹھیک ہے۔ تو جعل فعل، ٹھیک ہے، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فی حرف جر، السماء مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، بروجن یہ ہے مفعول بہ صریح، ٹھیک ہے۔ نمبر 10، فَاجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ، فَاجْمَعُوا فعل امر ہے، اس میں واو ضمیر اس کا فاعل، أَن يَجْعَلُوهُ میں تو فَاجْمَعُوا کا مفعول ہے أَن يَجْعَلُوهُ إِلَى آخِرِهِ، ٹھیک ہے۔ أَن يَجْعَلُوا سے آخر تک یہ مکمل جملہ مصدر کی تعویل میں ہو کر، یہاں پہ جو ہے ان ہے تو ان مصدر یہ ہے، تو یہ مکمل جملہ مصدر کی تعویل میں ہو کر فَاجْمَعُوا کا مفعول بہ اور مفعول بہ غیر صریح کیونکہ جملہ مفرد کی مصدر کی تعویل میں ہو کر مفعول بن رہا ہے۔ اب دیکھیے یہ جو جملہ ہے أَن يَجْعَلُوهُ، اس میں کون مفعول ہے؟ أَن يَجْعَلُوهُ میں ہا ضمیر مفعول بہ ہے اور مفعول بہ صریح ہے کیونکہ اس میں ضمیر مفعول بن رہا ہے۔ نمبر 11، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُلَاقُوهَا، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُلَاقُوهَا میں فَظَنُّوا فعل ہے، اس میں واو ضمیر فاعل، أَنَّهُمْ مُلَاقُوهَا یہ مکمل جملہ مفرد کی تعویل میں ہو کر مفعول بہ، ٹھیک ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ تو أَنَّهُمْ مُلَاقُوهَا یہ ایک جملہ ہے، ٹھیک ہے، تو ملاقوہا میں جو ہا ہے یہ مفعول بن رہا ہے، انہم ملاقوہا میں جو ہا ہے یہ مفعول بن رہا ہے کس کا؟ ملاقو کا، انہم مواقعوہا، ٹھیک ہے، مواقعوہا کا مفعول ہا ضمیر ہے، فظنوا اس کا مفعول مکمل جملہ ہے اور مکمل جملے میں مواقعو اس کا مفعول ہے ہا ضمیر۔ نمبر 12، نحشر المجرمین، اس مثال میں المجرمین مفعول بہ صریح ہے۔ اللہ ورسولہ اعلم، اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ کو کسی کتاب کی ویڈیوز چاہیے تو کمنٹ باکس میں تحریر کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کتاب کی ویڈیوز بنانے کی کوشش کی جائے گی، اور درخواست ہے کہ دعا فرمائیں اللہ سبحانہ و تعالی وقت میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔